Allah subhanahu wa ta'ala's greatest friend is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللہ کے سب سے بڑے دوست جو ہیں حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم, the greatest friend of Allah and beloved of Allah is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Whoever become more like Prophet alayhi salatu wasalam, he becomes a friend of Allah subhanahu wa ta'ala. But obviously there is a way and a method to reach there. That's what we teach in this tariqah Muhammadiyya, Qadariyya, Shaziliyya. These all awliya Allah, they have been teaching how to become friend of Allah. So you have to follow a structured path, slowly to different. The brothers will go in detail. I just mention very briefly to you. Firstly, a person needs to think like Prophet ﷺ, meaning he needs to correct his beliefs. Because how Prophet ﷺ thought, he should think like that as well. What beliefs he had, you have to bring your beliefs in line with him. Second is, you have to know how Rasulullah ﷺ used his blessed body in worship of Allah subhanahu wa ta'ala. That is known how to pray, etc., wudu and things. And third, you have to make good, amend whatever wrong you have done in the past. How to correct that is known as tawbah, repentance. There is a method which we can teach you after, inshallah. Whole night I am here for you to teach, inshallah. Don't worry. Then, after that, then you have to work on yourself. How? Like Prophet ﷺ taught that firstly you should bring, because this body of yours Allah subhanahu wa ta'ala has given you is to become a friend of Allah. So firstly you make your tongue a friend of Allah. If your tongue cannot be friend of Allah, how your whole body is going to be friend of Allah? یعنی پہلے تو اپنی زبان کو اللہ کا ولی بندہ بنائے, جس کی ایک چھوٹی سی چیز اللہ کے دوست نہیں بن سکتی. زبان اللہ کی دشمن ہے, تو سارے جسم کو کس طرح وہ دوست بنائے گا؟ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. So that's why in the tariq of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we firstly work on the tongue. Allah subhanahu wa ta'ala also said in the Quran, if you want to purify and correct, Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Firstly you make the tongue pure. Yuslih lakum a'malakum. Your other amal are going to be affected by it and become good. Then you work on, then you make your eyes friend of Allah. There's a way how to practice it. And then you make ears and stomach, etc. gradually. Then you purify your mind. There's a methodology for that. Then you purify your heart actually from some of the evils like jealousy and hatred and all these things. And then you practice more and more on the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, more and more, and there it is. You have become the friend of Allah subhanahu wa ta'ala now. You understand? So now brothers should sit with him after and go in detail and show you practically how. تو یہ ایک نوجوان نہیں ہے, ہر نوجوان سمجھے کہ اصل میں اس کی یہی آواز ہے. اب ہم ان کو ابھی میں بھی اس طرح حضرت دعوت دے رہے تھے, یہ ولیمے پہ ہم کھانا کھا رہے, یہ اپنے گھر چلا جاتا, ہم اپنے گھر پہ کھانے پہ جا رہے ہیں. تو ان کے ساتھ تو بندہ بیٹھے اٹھے. اسی لیے اللہ پاک نے یہی حکمت ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو بشری لباس پہنا کے بھیجا, حالانکہ وہ تو حضور علیہ السلام تو نور تھے, اس لیے کہ بھئی انسانوں کے ساتھ کوئی انس پیدا ہو ان کے ساتھ, ورنہ تو وہ پھر جو ہے انسان سیکھ نہیں سکتا. یہ شیخ ابو مدین غوث رحمۃ اللہ علیہ جن کی بات کر رہے تھے, حضور غوث پاک کے خلیفہ, یعنی اتنے بڑی ہستی گزری ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ساری زندگی بھئی نہ آپ کا نہ آپ کے خلفاء کا. تو دیز پیپل یوز ٹو میک فرینڈز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایک بندہ ان کی خدمت میں آیا, یو انڈرسٹینڈ اردو اور نا؟ ہاں, ایک بندہ ان کی خدمت میں آیا, وہ ان کا منکر تھا, ایک قسم کا, مانتا نہیں تھا. جیسے عام طور پر لوگ نہیں اولیاء اللہ کو زندگی میں نہیں نہ پہچانتے ہیں نہ مانتے ہیں. تو ان کا نام تھا شعیب, حضرت شعیب. یہ اللہ کے ایک نبی رسول بھی گزرے ہیں. وہ آیا اعتراض کرنے کے لیے. آپ نے
فرمایا کہ تم کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا میں آیا ہوں فیض لینے کے لیے۔ آپ نے فرمایا اچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ کہنے لگا قرآن ہے میرے پاس۔ آپ نے فرمایا کھولو، جی جو صفحہ بھی کھولو گے تمہیں فیض مل جائے گا۔ اس نے قرآن ایسے کھولا، پہلی آیت نکلی الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین۔ پہلی آیت اس کا مفہوم یہ ہے جو لوگ شعیب کو نہیں مانتے وہ بڑے نقصان میں ہیں۔ وہ تو اسی وقت قرآن بھی رکھ کے قدموں میں گر پڑا، مجھے تو واقعی فیض مل گیا ہے۔ تو یہ اللہ مختلف طریقوں سے، اپنے وعظ سے، عمل سے، نصیحت سے، کرامتوں سے، مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ دین پر آ جائے، اللہ کے حکم پر ڈٹ جائے۔ وہ مقصود نہیں وہ چیزیں ہوتی تھی، جس طرح بھی آ جائے۔ بڑا انہوں نے خود پتھر کھا کر بھی انہوں نے کوشش کی کہ بھئی لوگ آ جائیں۔ اسی طرح ان کا واقعات ہے کہ مسجد قرطبہ جو بہت بڑی مسجد ہے، اور بھی ان کی زاویہ تھی بہت بڑی، وہاں یہ واعظ فرمایا کرتے تھے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح۔ تو ایک مرتبہ جو عیسائی تھے، کیونکہ اسپین میں عیسائی بھی رہتے تھے بہت، انہوں نے سوچا بھئی ان کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور زندگیاں بدل رہی ہیں، تو ان کو دیکھنا چاہیے یہ کیا ہے، جادوگر ہیں یا کیا ہے۔ انبیاء کو، اولیاء پر شیطان نے ایک الزام لگایا لوگوں کے ذریعے کہ یہ جادوگر ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی کافروں نے یہ کہا۔ وہ کیوں کہتے ہیں یہ، کیوں لگاتے ہیں وہ الزام؟ وہ اس لیے کہ فوراً لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی۔ وہ کہتے ہیں اب یہ بندہ ہمارے کام کا نہیں رہا، یہ تو کسی اور ہی رنگ میں رنگ گیا، اگر تو وہ شیطانی رنگ میں رنگ جائے پھر تو نقصان ہے، تو نبی علیہ السلام کے رنگ میں رنگا جا رہا ہے تو بڑی برکت ہے اس میں، وہی اللہ کا رنگ ہے۔ تو وہ 10 راہب انہوں نے چنے جی، اپنے بڑے بڑے، بھائی جاؤ ذرا پتہ کر کے، ہزاروں کی مجلس ہوتی ہے، یہ کرتے کیا ہے تاکہ ان کو کچھ سوال جواب کرو، کچھ پتہ چلے، بھئی ہم روک سکیں کہ عیسائی مسلمان نہ ہوں، نہ ہی گناہ گار نیک بنے۔ وہ 10 تھے، ہزاروں کا مجمع، thousands people sitting، 1 2 3 4، وہ دیکھیں کوئی ترجمے والا بندہ ہے بیٹھا ہوا پیچھے تو ترجمہ کر دیں، وہ سمجھ نہ آ رہی ہو کسی کو۔ تو وہ 10 ایسے پھیل گئے، آپ کی خانقاہ میں آئے اسپین میں، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اور خانقاہ میں چراغ جل رہے تھے پرانے زمانے میں جیسے موم بتیاں ہوتی ہیں، اور سجدے میں فرمایا کہ اے اللہ، کہ جس دل میں تیری اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں اور ایمان نہیں، وہ دل ظلمت میں ہے، وہ اندھیرے میں ہے، وہ بجھے ہوئے ہیں۔ یوں ہی آپ نے فرمایا بجھے ہوئے ہیں، ساری مسجد اور زاویہ کے چراغ بجھ گئے، اندھیرا ہو گیا۔ لوگ حیران پریشان، یہ کیا ہو گیا، چراغ بجھ گئے، چراغ بجھ گئے۔ آپ نے پھر دوسرا سجدہ کیا اور فرمایا اے اللہ، کہ جس دل میں تیری اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ایمان ہے ان پر، وہ دل روشن ہے۔ یوں یہ فرمایا، وہ دوبارہ ایسے جلنے شروع ہو گئے۔ اب وہ بھی دیکھ رہے ہیں، 10 مسلمان دوسرے بھی دیکھ رہے ہیں، بھئی یہ بڑا عجیب معاملہ ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد ان کا ایک ساتھی، ایک مرید آیا دیر سے، تو آپ نے فرمایا تم دیر سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اصل میں درزی ہوں، آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ 10 جبے بنا کے لانا، 10 جبے، تو میں 10 بناتا رہا تو میں دیر ہو گئی ہے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے دے دو۔ 10 جبے رکھ لیے۔ اب ان کو حضور غوث پاک نے جبہ عنایت فرمایا، اسی طرح کے 10 آپ نے بنوائے۔ اب ہر ہزاروں میں سے سوچ رہے ہیں بھی ہمیں شاید دے دیں۔ آپ نے، اللہ نے جو علم اللہ پاک اولیاء اللہ کو عطا فرماتا ہے، آپ نے ان 10 کو چنا، وہ جو کافر عیسائی تھے، فرمایا تم ادھر آؤ، تم ادھر آؤ۔ وہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ ادھر آئے، وہ ادھر آئے۔ وہ 10 کو ہزاروں کے مجموعے میں چن لیا۔ انہوں نے نہیں بتایا ہم مسلمان نہیں، نہ مسلمانوں کو پتا وہ مسلمان نہیں، کچھ پتہ نہیں کسی کو۔ 10 جبے دیکھے پہلے ہی بنوا لی، اور آئے اور ان کو پہنائے جبے، 1 2 3 4 5 سب کو پہنائے۔ فرمایا واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ جب واپس چلے گئے وہ بھی حیران کہ بھائی پتہ نہیں کیوں ہمیں بلایا۔ فرمایا سب سجدہ کریں گے اللہ کے لیے،
سب سجدے میں گر جاؤ. سجدہ کیا سب نے. سجدے میں یہ عام ان کی عادت تھی, یہ دعا کرتے تھے سجدہ میں. تو فرمانے لگے کہ اے اللہ, میں نے ان کو مسلمانوں کا لباس تیرے نبی کی سنت کا لباس پہنا دیا ہے, اور ان کے جسموں کو تیرے سامنے جھکا دیا ہے. اب دلوں کو جھکانا تیرے اختیار میں ہے. جو ہی آپ نے یہ دعا فرمائی, وہ اٹھ کے وہ دو آگے خود آئے, اور انہوں نے چیخیں نکل گئیں, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کلمہ پڑھائے, ہمارے دل جو ہیں وہ تڑپ رہے ایمان کے لیے. تو اس دن کہتے ہیں ابھی 2-3 جنازے اٹھے آپ کی مجلس سے, یعنی لوگ یہ دیکھ کے اتنے جیسے اثر ہو جاتا ہے نا, انفلوئنس اثر ہو جاتا ہے لوگوں پر, حیران ہوئے. So these awliya and salihin, they all their lives they have been trying to make people come closer to Allah subhanahu wa ta'ala, and they had nothing to do with money and gifts and all these things, and only there. And whoever will find, inshallah he will find as well. Any other question anyone wants to ask? کوئی اور سوال کرنا ہے کسی نے؟ جی یہ بھائی. Sunnat or force, it is obstruction for the worldly life. So how we can get this worldly life easier for us and achieve worldly life as well hereafter? Can you give some advice? Thank you. The brother is asking that how one can act upon deen whilst living in the world and engaging in world marriage life, social life, financial life. You are saying it is difficult. It is difficult to do many things in the world. It's difficult to do, to become a doctor, to become an engineer, to become dentist, to become a driver. Everything has some struggle in it. There is nothing you get on the cake as a cake, piece of cake. But the shayukh of the Mashayikh Muhammadiyya of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's way, they say, like Shaykh Abul Hasan Shazali said, we don't take people out of the world. انہوں نے فرمایا ہم لوگوں کو دنیا سے باہر نہیں نکالتے. اللہ دنیا میں بھیج رہا ہے, ہم لوگوں کو کیوں دنیا سے باہر نکالیں؟ اللہ نے زمین پر خلیفہ بنا کے بھیجا, تو ہم کہیں بھئی ان کو زمین کے اندر غار میں چلے جاؤ یا آسمان. کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم یا زمین کے نیچے کی بات کرتے ہیں یا آسمان کے اوپر کی. تو ٹھیک ہے بھئی, اللہ نے تو ہمیں زمین کے اوپر بنا کے بھیجا ہے, وہ بھی بات ہے, وہ تو نتیجہ ہے. So these shuyukh said that we don't take people out of the world, that you come and sit in the mosque all the time, you come into the jungle, you come into a... They say we take the world out of people, the sin out of the world. One is approach is you come out of the world. One approach is the world comes out of you. تو انہوں نے فرمایا شیخ ابو الحسن علی شاذلی نے, ہمارا یہ طریقہ ہے جو حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ لوگوں کو ہم دنیا سے باہر نہیں نکالتے, بلکہ دنیا کو لوگوں کے اندر سے باہر نکالتے ہیں. مختلف اپروچ ہے نا. ایک آج کہتے ہیں جو بندہ تمہیں ولایت تب ملے گی تم جب جنگل میں جا کے بیٹھو گے, تم جب لوگوں سے کٹ جاؤ گے سب کچھ. نہیں, اس نبی علیہ السلام نے جو طریقہ سکھایا صحابہ کو, وہ یہ تھا کہ دنیا میں رہ کے اور لیکن دنیا کو اپنے اندر یعنی محبت اور دنیا کی چاہت اور یہ چیزیں بینا. تو یہ that's what the طریقہ محمدیہ teaches. Whatever you are doing, you do lawful, alhamdulillah, very well you do. And all these righteous people, awliya like Sayyidina Abdul Qadir Jilani, Shaykh Abu Madan al-Ghawth, they had children, they had businesses, they engaged, and deen is not an obstacle. Sahaba were the most strict followers of Sunnah, and they achieved worldly terms the most worldly attainments as well. And we are further away, and we have the less of the world, even world, and less of the deen. So that is the way actually to, meaning to stay where you are, whatever job you are doing lawfully, etc., but try to actually follow there is a way, methodology, brothers will tell you how to attain that. یہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہوتا ہے سمجھنے سمجھانے کا. ابھی پچھلی دفعہ ہم مراکو میں یہ ساتھی تھے, ساتھ گئے,
تو وہی بات وہ ایک بڑے بڑے بزرگ گزرے جی حضرت وہاں مولائی عربی درقاوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی یہ دنیا والی بات سمجھائی. مرید کے ساتھ چلے جا رہے تھے، مرید کہتا ہے آگے 2 بلیاں 3 بلونگڑے نظر آئے کھیلتے ہوئے، ایک دوسرے سے کھیل رہے ہیں، لاڈ پیار کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں حضرت دیکھیں اگر ایسے ہی انسان بھی رہیں، یہ مسلمان بھی رہیں، علماء حضرات، پیر حضرات، یہ جو دینی لوگ ہیں، یہ اتنے پیار سے رہیں تو کتنا اچھا ہو. کوئی غرض نہیں، محبت کر رہے ہیں آپس میں. وہ بلیاں کھیل رہی تھی، آپ سمجھ رہے ہیں نا، بلیاں، اور بچے ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس طرح کی بے غرضی کی محبت ایک دوسرے سے، بلا غرض، خود غرضی نہ ہو تو بہت ہی اچھا ہو. آپ نے فرمایا بات تم درست کہہ رہے ہو، تمہیں بتاتے ہیں. خاموش ہو گئے. گوشت کی دکان پر گئے، گھر کے لیے گوشت خریدا، واپس آئے اس کے مرید کے ساتھ. تھوڑے سے وہ چھچھرے جو گوشت میں تھے یا گوشت کی بوٹیاں، انہوں نے وہ بلیاں جہاں کھیل رہی ہیں بلونگڑے وغیرہ وہاں ڈال دیا. اب وہ کھیل رہے ہیں، ایک کی نظر پڑی، وہ ادھر آیا، اس نے موج لگ گئی، کھا رہا ہے وہ. دوسرے کی نظر پڑی، وہ بھی آیا، اب وہ 2 آپس میں لڑ رہے ہیں. تیسرا آیا، اس نے ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا. وہ واضح نکالنے شروع کی، بلونگڑی بلیوں نے ڈراؤنی اور ایک دوسرے کو خراشے مار اور لڑ. تو شیخ عربی درقاوی نے فرمایا کہ بالکل یہ مسلمان، یہ پیر، یہ علماء جو تم کہہ رہے ہو لڑتے آپس میں، یہ اسی طرح کھیلتے، اسی طرح پیار سے رہتے جس طرح یہ بلیاں رہ رہی تھیں. یہ جو اب لڑائی لڑ رہی ہے نا، یہ مردار جو گوشت اندر آیا ہوا ہے، یا وہ پیسے کا مسئلہ ہے یا وہ عزت اور شہرت کا مسئلہ ہے. اس وجہ سے یہ واضح ہیں، اور یہ فتوے اور یہ چیزیں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں آپس میں، اہل بھئی حق کے جو لوگ ہیں وہ بھی آپس میں برسر پیکار ہیں. اس وجہ سے یہ اٹھا لو تو کچھ بھی نہیں ہے پھر ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے all the time. دجال کے آنے تک ایسا ہی رہے گا، اس کے بعد بھی پھر ہو جائے گا. ہمارے لوگ ایسے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جی کتب، چور کتب بن کے، جس طرح میں بتا رہا تھا، کہانی کا پتہ ہی نہیں کیا ہے، کیا حقیقت ہے. اب انہوں نے بشارت دی اس کو، جیسے خود ان کو کسی نے بشارت دی بچپن میں، یا جو ہے یعنی اور اس طرح بشارتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ بعد میں پھر وہ مجاہدے کے سمندر سے تو گزرنا پڑتا ہے. اب ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، خود تو کچھ کرنا نہیں، جی امام مہدی کب آئیں گے؟ اچھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کب آ رہے ہیں؟ سنا ہے وہ پیدا ہو چکے ہیں. اچھا ایسی باتیں. اچھا کوئی تو بن بھی گئے امام مہدی، کوئی بن کے جو ہے وہ مر بھی گئے، کوئی کہتا ہے جی پیدا ہو چکے ہیں. بھائی یہ باتیں غور سے کریں، دیکھیں. ہمارے مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ امام مہدی بہت بڑی ہستی ہیں. مہدی ان کو کہتے ہیں ہدایت دینے والے. اعظم، آپ کا نام اعظم ہے، اعظم کا مطلب ہوتا ہے بڑا، جیسے قائد اعظم، بڑا قائد. تو ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ جس کو بندے کو مہدی اعظم کے آنے سے فائدہ نہیں ہوا، مہدی اصغر کے آنے سے اس کو فائدہ نہیں ہوگا. مہدی اعظم کون ہے؟ وہ نبی علیہ السلام کی ذات ہے. سب سے بڑے مہدی تو وہ ہیں. جو ان کے آنے سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، ان کو چھوٹے امام مہدی جو ان کی اولاد میں سے ہوں گے وہ فائدہ نہیں دیں گے اس طرح، کیونکہ اس نے تو پھر بھی اپنے نفس کے پیچھے چلنا ہے. بلکہ یہ جو کہتے ہیں آ بھی جائیں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی بھی، پھر بھی میں آپ بھول جائیں. صرف کہتے ہیں کتابوں میں آیا ہے کہ 313 بندے جا کے ان کے ساتھ جہاد کریں گے افتتاح. اب ہیں عرب مسلمان بلین سے بھی، 1.5 بلین سے بھی زیادہ، بلین سے بھی زیادہ. تو 300 ان کے آنے تک تو کیا پتہ 2-4 بلین ہو جائیں. اور تو ان کے ساتھ جو لڑیں گے یا جو ساتھ دیں گے وہ ہوں گے 313 سینکڑوں میں. دوسرے تو کہیں گے ہمارے تو پیزے ادھر ہیں، ہماری تو لکشری ادھر ہے، ہمارا تو کھانا ہے، ہم نے کھانا. جہاں ہماری ہر مجلس میں کوئی پاسپورٹ لینے جاتا ہے، کوئی باہر جاتا ہے، کوئی کھانے کا نہیں. مذہبی مجلس میں لنگر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اچھا بھوک نہیں نکلی نفس، لنگر ہوگا نہیں ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ دجال کے کیمپ میں، دجال کی سائٹ پر جائیں گے، حالانکہ وہ مسلمان ہوں گے.
ایمان والے ہوں گے صرف اس کے کھانے پینے اور جو بینیفٹ جو مل رہے ہیں ادھر وہ اس طرف جائیں گے. تو یہ خام خیالی ہے جی امام مہدی آئیں گے میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا. نہیں, اس وقت تو لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمان میں سے سینکڑوں میں وہ بندے ان کے ساتھ رہ جائیں گے. میں آپ وہی یعنی ہونا ہے کہ بھئی ابھی ہمارے لیے زمانہ بہتر ہے. اچھا ٹھیک ہے, ابھی انشاءاللہ اذان کا وقت ہو گیا ہے. بعد میں آفٹر انشاءاللہ آئی ایم سٹنگ, اف اینی ون وانٹس ٹو آسک اینی تھنگ مور دے آر انشاءاللہ ویلکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.